पाकिस्तान से प्यार करने वाले, चाहे पाकिस्तान में रहते हों या फिर किसी दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान के मसाइल पर दिल गिरफ्ता हो जाते हैं और चाहते हैं इन मसाइल का हल। इन मसाइल के हल के लिए जरूरी है हेल्दी डिस्कशंस। देखिए प्रोग्राम पैट्रियट ऑनलाइन में इन मसाइल के हल के लिए होती बहस मुख्तलिफ आरा रखने वालों की, कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर। कैपिटल टीवी वाशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैट्रियट ऑनलाइन के साथ आसिम सिद्दीकी अपने गेस्ट के साथ हाजिर है। आज हमारे साथ रफ़ीक साहब होंगे अटलांटा से, काजिम रज़ा साहब होंगे यूके से, कैद तनाई साहब होंगे यूएसए से और अकरम साहब होंगे कनाडा से। और हमने पिछली दफ़ा जो प्रोग्राम किया था वो हम सब ने जो है वो बताया था कि पाकिस्तान से क्यों लोग बाहर जा रहे हैं। अब जो है हम आज हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ये होगा कि उसका सलूशन क्या हो सकता है, क्यों हम रोक सकते हैं। लाजिम बात है एक हफ्ते या एक महीना या एक साल में नहीं, ये एक लंबी जद्दोजहद है जो आज शुरू करेंगे तो शायद 2-3 साल 4 साल में उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एक दफ़ा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने प्रोग्राम देखा और उसे पसंद किया। तो आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले काजिम साहब के पास चलेंगे। काजिम साहब, हमने बातें बहुत की लास्ट प्रोग्राम में और बताया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो मास्टरमाइंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हैं, वो बाहर जा रहे हैं तेज़ी से। तो आप इसका सोल्यूशन बताएं कि आप किस तरीके से रोक सकते हैं। देखें, जो मैंने पहले बताया था कि जो अफराद पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं उनमें से जो लोग मेरी तरह या आपकी तरह लॉन्ग टर्म बेसिस पे सेटल डाउन हो चुके हैं, शायद उनको वापस लाना मुश्किल होगा। ख़ास तौर पे जो लोग आला तालीम के लिए पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स जिनकी कोई डिग्री कोर्स 4 या 5 साल का होता है और वो मुख्तलिफ माली मसाइल का शिकार होके अपनी डिग्री को 6 या 7 साल या 8 साल में कंप्लीट करते हैं और कोशिश करके कम अज़ कम यूके में अपना स्टे इतना बढ़ाते हैं कि वो यहाँ सेटल डाउन हो सके। अगर उनको प्राइवेट इंटरप्राइजेज सपोर्ट करें उनकी फ़ीस के मद में या उनकी रिहाइश की मद में, और कोशिश करें कि उनसे कांटेक्ट में रहें, यहाँ पे सेमिनार करें और जॉब हंट करके यहाँ से यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को जैसे ही वो अपना कोर्स कंप्लीट करें उन्हें हायर करें, तो यकीनन ये पाकिस्तानी स्टूडेंट वेरी एम्बिशियस होते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बाहर से पढ़े हुए बच्चों को वहाँ पे रोज़गार मुहैया हो सकता है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेट सेक्टर की है कि वो उनको हंट डाउन करे और उन्हें अट्रैक्ट करे कि अगर वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो भी वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो शायद ये नाजायज़ भी होगा और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए कुछ कर सके। तो कॉरपोरेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जिस वक्त वहाँ से स्टूडेंट्स जाएं तो उनकी फ़ीस की मद में उनको कोई बॉन्ड भरवा के उनको वापस लाने के लिए एक अट्रैक्टिव अगर सैलरी पैकेज दें कि जब वो 5 साल कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर से किसी भी स्टूडेंट को फ्यूचर जॉब अप्लाई करता है तो उसको वीज़ा मिलने में भी बहुत आसानी होती है। तो इसमें कॉरपोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए और वो स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए करें। दूसरे बाकी लोग जब बात करेंगे तो मैं जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटल हैं। जी रफ़ीक साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसे कौन से इक़दाम करें कि जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हो पाकिस्तान के अंदर ही जो है अपनी खिदमत अंजाम दे सकें? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो बाहर ना जाएं। तो जब वो, अगर आप ये कहते हैं कि वो बाहर ना जाएं तो उसके लिए वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर वो प्रॉस्पर कर सके, जिसके अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। ग्लोबल विलेज होने की वजह से जब लोग इंटरनेट पे बाहर की दुनिया को देखते हैं
تو ان کو ایک ڈفرینٹ دنیا نظر آتی ہے اور وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنی دنیا کے ساتھ. تو وہ ایک ٹیمپٹیشن ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جا کر دیکھے تو صحیح کہ وہاں پر ہے کیا. تو اب یہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر جس کے اندر آپ کا آ جاتا ہے پبلک سروس جو ہے جس کے اندر بجلی پانی یوٹیلیٹی سب کچھ آ جاتا ہے. ایجوکیشن اور گورننس جس کے اندر لا اینڈ آرڈر آ جاتا ہے. تو 3-4 چیزیں ہیں. تو اگر وہ چیزیں آپ کے ملک میں ہیں تو پھر جو ہے نا جو آلریڈی ملک کے اندر موجود ہے وہ واپس نہیں جائے گا. دوسری چیز آتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کمپٹیٹیو سیلریز اگر ان کو مل رہی ہے تو وہ اور کمپٹیٹیو سیلری اب جو ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیئر ہو رہی ہے. جو پروفیشنلز کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس سے کمپیریزن ہوتی ہے. تو اگر اس کے مناسبت سے ان کو سیلری مل رہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر کوئی $1000 بنا رہا ہے تو سامنے اس کو اگر 700 مل رہا ہے 650 مل رہا ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر خرچے بھی تھوڑے کم ہیں تو میں یہاں ملک میں رک جاتا ہوں. اچھا تیسری چیز جو بہت جس کا تھوڑا سا تعلق ہے نا پولیٹیکل اور سوشل اسٹرکچر سے ہے وہ ہے آپ کا کہ جو مارجنلائزڈ گروپس ہیں جس کے اندر آپ کی ایتھنک اور ریلیجس مائنورٹیز آ جاتی ہے. تو ان کو جب مارجنلائز کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے نا مجبور ہو جاتی ہے امیگریٹ کرنے پہ. یہ سب کا جو ریورسل ہے نا یہ بہت لانگ ٹرم پلان ہے اور یہ پاکستان کے ایک اوور آل مسئلے سے جڑا ہوا ہے کہ جو ایک پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے جب وہ ریزالو ہوگا تب جا کے جو ہے نا یہ چیزیں ریزالو ہوگی. ڈائسپورا جو ہے نا اب جو آلریڈی باہر آ چکے ہیں جو ڈائسپورا ہے جو یہاں پر 30 سال سے 35 سال سے سیٹل ہے اور اس میں بہت سارے جو کیا کہتے ہیں جو لوگ ہیں جو پروفیشنل تھے انہوں نے یہاں پر اسمال بزنسز کر کے سیٹل ہو چکے ہیں. کوئی ڈاکٹر تھا کوئی انجینئر تھا اس نے اپنے ڈگری اپ گریڈ نہیں کی بلکہ بزنس میں لگ گیا کیونکہ جب وہ آیا تھا تو بیوی بچے تھے بلز پے کرنا تھا اور جابس کیا اور بزنس کو اسٹیبلش کر لیے. ابھی 40s 50s میں ہیں 60s میں ہیں. ڈائسپورا واپس جانا چاہتا ہے کہ وہاں پر کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرے. وہ چیز جس کو کہتے ہیں کہ ریورس مائگریشن جو شروع ہو چکی ہے انڈیا میں تو 10 سال سے 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ریورس مائگریشن شروع ہو چکی ہے. بنگلہ دیش از ناٹ دیر یٹ لیکن وہاں پر بھی تھوڑا تھوڑا شروع ہو سکتی ہے. ہماری ریورس مائگریشن شروع کر وی آر ناٹ دیر یٹ. ٹائم لگے گا ریورس مائگریشن میں لیکن ریورس مائگریشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس. جو ایک ڈاکٹر تھا 20-25 سال پہلے جس نے یہاں پر آ کے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا بزنس مین بن گیا اور اچھا گرو کیا اس کے بچے یہاں گرو ہوئے تو بچے تو اس کے واپس نہیں جائیں گے لیکن کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ یا سوچتا ہے کہ وہاں پر میں چھوٹا موٹا کچھ بزنس سٹارٹ کروں. اور اسمال بزنس اور جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اکنامی کی جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو اس ٹاپک پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر اسمال بزنس جو ہیں وہ آسان کر دیے جائیں تو اوورسیز پاکستانی بڑے آرام سے وہاں پر اپنے بزنسز کر سکتے ہیں کیونکہ آج کے زمانے میں اگر آپ ایک آئی ٹی کال سینٹر یا آئی ٹی کمپنی کھولنا چاہیں تو 2 سال کے پہلے تو آپ کو لائسنس ہی نہیں ملتا. اس کا ایک ایسا ٹپیکل طریقے کا وہ ہے سسٹم ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہیں میں چلتی ہوئی کوئی کمپنی کا لائسنس لے کے اس کے ساتھ جو ہے وہ کال سینٹر یا دوسری چیزیں بنا لیتے ہیں. اس سے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. لیکن آپ کی بات آگے ہم آگے چلتے ہیں اکرم صاحب کے پاس. اکرم صاحب آپ کی نظر میں کیا ایسا پاکستان کے اندر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو سمجھتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ کام کریں؟ جی بہت شکریہ عاصم صاحب آپ کا پروگرام میں بلانے کا. میں اپنے شرکا کی باتوں سے اتفاق کر رہا ہوں لیکن میں اس کو اگر ہولسٹکلی دیکھوں تو میں اس سارے سلسلے کو پاکستان میں موجودہ نظام انصاف کی طرف لے کے جانا چاہوں گا کیونکہ بیسیکلی کام وہاں پہ کرنا یا کام شروع کرنا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن کام کے دوران جو ہرڈلز آتے ہیں جو مشکلات آتی ہیں اس کے لیے سنوائی کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک جس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے وہ سسٹم پاکستان میں بیسیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. جس طرح سے جنرلی اگر دیکھا جائے کہ
کن وجوہات کی بنا پہ پاکستانی وہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور محسوس کرتے ہیں. اس میں جو خاص طور پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک تو امن و امان کا مسئلہ ہے, انصاف کی فراہمی ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, آپ کو شخصی آزادی ہے, رات کے 2 3 3 4 4 بجے آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا فراہمی جو ہے آپ کے ملک میں اگر ہو سکتی ہے تو وہ ایک بہتر نظام انصاف سے ہو سکتی ہے. اگر وہاں پہ نظام انصاف بہتر ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی جو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا وہ اکانومی کے ہر سیکٹر میں اور ہر چیزوں میں نظر آ جائے گا. جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میرے پاس کوئی مسئلے مسائل ہیں اور میں ان کو کسی فورم پہ کہیں لیول پہ ریز کرتا ہوں تو مجھے اس کا فوراً رسپانس ملتا ہے. جس طرح سے یہاں پہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے. میکسیمم جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ پہ یا فون کے تھرو اب جو ہے وہ آپ کے سارے مسائل گھر حل ہو جاتے ہیں, بلکہ چیزیں آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں. یہ جو چیزیں ان سب چیزوں کی فراہمی جو ہے وہ سب سے بڑا ایک پرائم کنسرن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے کسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور وہاں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ جی تعلیم کے جو یہاں پہ وہ موجود ہیں, وسائل موجود ہیں یہاں پہ بچوں کی صحت کے لیے, بچوں کا جس طرح سے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے مختلف فنڈس میں مختلف پروگرامز کے اندر, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ مطلب وہاں پہ ہونی چاہیے موجود, جہاں پہ پھر اگر یہ جو یہاں پہ رہنے والے ہیں پاکستانی وہ جانے کا سوچ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری بنیادی چیز یہ ہے کہ نظام انصاف ہو, جہاں تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہوں ملک کے, وہاں کوئی فیوریٹس اور نان فیوریٹس نہ ہو, جس کی وجہ سے کہ آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہو سکے اور آپ اس سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ ہی کر سکیں. بہت زبردست, بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ دیا. میں چاہوں گا اب قید تنہائی صاحب جو ہیں وہ بتائیں ہمیں. جی شکریہ عاصم بھائی. دیکھیں میں انڈیویجولی بات نہیں کروں گا, میں ایکچولی اس کو کلیکٹیولی دیکھ رہا ہوں اس ایشو کو کہ اس کا سولوشن کیا ہے کہ جو ہمارا برین ڈرین ہے اس کو روکا جا سکے اور وہ پاکستان میں ہی مقیم رہے اور اس سے آپ کی کنٹری جو ہے وہ فیض اٹھا سکے. دیکھیں ایک تو اس کے 3 ڈھانچے میں نے ایکچولی اپنی ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں. ایک تو یہ اس کا سیاسی ڈھانچہ ہماری کنٹری کا, اور اس سے جڑا ہوا ہے آپ کا جو معاشی پیرامیٹرز ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ سیکیورٹی کا جو آپ کا کہنا چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو سیکیورٹی کا نظام ہے پاکستان میں. یہ 3 ڈھانچے ایسے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ان کو صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک یہ 3 چیزیں ہم اس لیول پہ نہیں لے کر آ جاتے جس لیول پر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جب تک ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے. لوگ آتے رہے ہیں اور لوگ جاتے رہیں گے, اور یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اٹ از اے الارمنگ سچویشن ان پاکستان. اب اس میں آپ دیکھیں گے لیک آف اپرچونیٹی ہے اینڈ ریم پارٹ کرپشن جو کہ بہت زیادہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر سسٹم میں ہماری موجود ہے, اور وہ مجبور کرتی ہے ہمارے جو پیٹریوٹک لوگ ہیں یا ہمارے جو اسکلڈ پاپولیشن ہے کہ وہ جناب وہ ڈیولپ کنٹری کی طرف جائیں. اب اس میں ایک چیز آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ واٹ ڈیولپ کنٹری از آفرنگ as compared to your own country is not giving یا is not offering you. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی جو آفرز ہیں وہ بڑی اٹریکٹیو ہیں اور بڑی ریئلٹی ہے ان کے اندر کہ جو اس کی قابلیت ہے اس کے حساب سے اس کو اس کا اجرت مل رہی ہے, جو کہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. اور پاکستان میں اس وقت ایسی میں کہنا چاہوں گا کہ سچویشن موجود ہو چکی ہے کہ the matter has become a significant issue for Pakistan, اور یہ ایک potentially disastrous consequences ہو گئے ہیں, اور اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور if left unchecked تو یہ سچویشن ورسٹ ہوگی. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اسمارٹ اور قابل لوگ ہیں جو پاکستان سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف جا رہے ہیں, اٹ از نو سرپرائز. آپ یہ دیکھیے کہ ایک فگر میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ 1992 سے 2021 میں ہم آ گئے ہیں. یہاں پہ جو گیلپ سروے کے مطابق پاکستان کی جو آپ کی اسکلڈ کلاس ہے جس نے مائگریشن کی ہے اس میں 60% اضافہ ہوا ہے. 60%. یہی فگر 1984 میں 17% تھی. یعنی اس میں ہونے والا اضافہ جو ہے غیر معمولی ہے. تو یہ تو بہت ہی سیریس ایشو ہے
اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی اقتدار میں موجود ہے یا جو بھی کنٹری ہماری رن کر رہے ہیں انہوں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی ہے، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو آپ کے جو اداروں کے لیے آپ کو ضرورت ہے اس کے لوگوں کی، آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیا ڈیولپ کنٹری سے آپ ان کو لے کر آئیں گے، یا جو جا چکے ہیں وہ آئیں گے؟ تو بالکل ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب اس میں تو میں نے جو شروع میں بات کہی تھی کہ سیاسی ڈھانچہ، جب تک ایک مستحکم سیاسی ڈھانچہ ایسا نہ ہو جو اس کے پاس اختیارات ہوں اور وہ آپ کے ملک کی معیشت کو اس لیول پر لا سکے۔ چھوٹی سی مثال یہ میں دینا شیئر کروں گا کہ دیکھیں، آپ کی ایکسپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کی، اور ٹوٹل آئی تھنک جو ٹوٹل آپ کی ایکسپورٹ ہے اس میں سے 22 بلین کے قریب شاید ہے، اور اس میں سے 16 بلین جو ہے وہ شاید آئی تھنک وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہے۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں کھڑی ہے؟ آپ یہ دیکھیے، بنگلہ دیش کے پاس اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو بنگلہ دیش نے اس پر کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت ساری ٹیکسٹائل جو ہیں وہ بنگلہ دیش موو ہو گئی ہیں۔ کیوں موو ہو گئی ہیں؟ کتنا روزگار پاکستان سے چلا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ جو تھی کہ آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو اٹریکشن ہی نہیں دی، آپ نے اپنی ایکسپورٹ کے لیے جو ایک سیکورٹی انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو کوئی تھریٹ نہ ہو، بالکل وہ بالکل بھائی صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں پر جو مین جو اس کا جو آپ چاروں لوگوں سے ایک بات میں نے پک کی ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، کہ جب کوئی رکنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر جو ہے سب سے پہلے اپنے بیوی بچے بھائی بہن کو سیکیور دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہاں سے جب جانا بھی چاہے گا تو وہ بھی جو ہے سیکیور دیکھنا چاہے گا۔ لیکن جب پاکستان سے مختلف خبریں آئیں گی قتل و غارت کی، اور اس کے بعد جو جسٹس سسٹم پاکستان کا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، کہ اگر جیسے امریکہ میں بہت سارے ریپ کیسز ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس سسٹم جو ہے بہت اسٹرانگ ہے، 98-99% جو ہے آپ کو جسٹس مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب میں سمجھتا ہوں آپ سب کی جو ہے ہم کیونکہ لازمت پروگرام بہت بڑا ہو جائے گا اگر ہم زیادہ سے زیادہ ہر کوئی رائے دے سکتا ہے، تو ہم نے اپنا پروگرام کیا اور اس کے بعد سولوشن کے لیے ایک چھوٹا سا دوسرا پروگرام کیا، اور میں چاہوں گا کہ اب جو ہے 1 یا 2 منٹ جو ہیں آپ سب اپنے کلوزنگ ریمارکس میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس سولوشن کے بارے میں، کوئی بات حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو میں سب سے پہلے کاظم رضا صاحب سے کہوں گا کہ پلیز۔ جی کاظم صاحب۔ دیکھیں عاصم بھائی، جو قیدی بھائی نے بات کری نا، وہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہم یہاں پہ جو ڈسکشن ہم لوگ جو کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر بہت زیادہ کوئی رول پلے کر نہیں سکتے۔ میری ہمیشہ سے میری درخواست یا اپروچ یہ رہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہم وہ کون سا قابل عمل مشورہ دے سکتے ہیں جو کہ اس جو برین ڈرین ہو چکا ہے یا جو نہیں ہوا ہے اس کو معاشرے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اب اس وقت جیسے کہ پاکستان کو امیزون کے لیے امیزون پاکستان شروع ہو چکا ہے، اگر ہم لوگ چاہیں جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی اسکلز، کیونکہ پاکستان کا جو ٹریڈر ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جب کسٹمر اس کی شاپ سے باہر نکلتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ انٹرٹین نہیں کرتا، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے کسٹمر سروسز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم لوگ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں وہاں پہ اب ٹریڈر سے ہمارے درمیان کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ وہاں پہ لیدر اور ہینڈی کرافٹ اور ایسی چیزیں جن کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اچھی پرائس مل جاتی ہے، ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کو کسٹمر سروسز سائٹ کو ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کریں، اور وہ وہاں سے ان چیزوں کو اسمال اینڈ میڈیم سائز ٹریڈر جو ہے اگر بیچ سکیں۔ اس میں کہ دیکھیں جو لوگ باہر جا چکے ہیں فاصلے اتنے سمٹ چکے ہیں کہ اگر میں یو کے میں رہ رہا ہوں تو اور اگر میں پاکستان میں رہ رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اپنی اسکلز کو یہاں سے بیٹھ کے بھی یوز کر سکتا ہوں۔ بالکل، جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ یہاں سے آن لائن ٹیوشن بھی دے سکتے ہیں، جو فورن کوالیفائڈ ہیں وہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن سیمینارز کے ذریعے ویبنارز کے ذریعے یہاں سے اپنی جو بھی اسکلز ہیں اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو آن لائن پلیٹ فارمز کو اور پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے ہم اس برین ڈرین جو فزیکل تو ہو چکا ہے لیکن کم از کم اس کی صلاحیتوں کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم واپس اپنے لوگوں تک پہنچائیں،
کسی بھی صورت میں ہو, چاہے تو ٹریڈ کی ہو شکل میں ہو یا ایجوکیشن کی صورت میں ہو یا انفارمیشن کی شکل میں ہو, لیکن ہم اپنی جو بھی یہاں کے ایکسپیرینسز ہیں انہیں وہاں کے لوگوں سے شیئر کریں, اور اس برین ڈرین کو اگر فزیکلی ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہم اس کے فوائد کو ان لوگوں تک پہنچائیں. یہی میری اس میں ٹیک ہے میرے خیال میں. تھینک یو سو مچ. میں چاہوں گا کہ اکرم صاحب آپ کلوزنگ ریمارکس. جی, میں اپنی بات میں وہی اسی پہ قائم رہوں گا کہ مطلب اگر آپ ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ پاکستان میں کریٹ کر سکتے ہیں تو وہی بیسیکلی زیادہ وہ ہوگا بہتر کہ وہاں کے لوگوں کا جو ہے جنرلی جو ماس امیگریشن وغیرہ کا سلسلہ شروع ہے, اور اس میں صرف امیگریشن لیگل امیگریشن ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ انلیگل امیگریشن ہے جس کے اندر لوگ بے تحاشا لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں. وہ صرف اسی لیے نکلنا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی کہ وہاں کے جو سہولیات ہیں یا ان کے ذہن میں جو خاکہ ہے اور جو کہ بیسیکلی موجود ہے ان ممالک کے اندر, ان کو وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی جو بہتر صورت ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کا بیسیکلی جس ملک کے وہ شہری ہیں, پاکستان کی جماعت ہو رہی ہے تو اس کا ماحول ٹھیک کیے بغیر جو ہے وہ اس کو روکنا بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر جنرلی آپ میں اگر کسی معاملے میں اگر اس میں بات کروں کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کو اگر اپروچ کرتے بھی ہیں اپنے کنٹری کے اندر اور وہ آپ سے جو ہے مشورہ مانگتے ہیں, تو اگر آپ ان کو اس کے ساتھ مشورہ دیں کہ نہیں یار آپ پاکستان میں رہ کے کچھ کریں, تو وہ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں بیسیکلی کہ آپ تو خود مزے کر رہے ہیں اور ہمیں آپ روک رہے ہیں آنے سے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی بیسیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کا جو زیادہ جو میرا اپنے خیال میں کہ اس کا براڈ پرسپیکٹو میں تو یہی ہے کہ ملک میں جب تک کہ استحکام نہیں آئے گا معاشی انصاف اور جو دوسرے صورتحال ہے, تو اس وقت تک تو اس کا اس طریقے سے رکنا, کیونکہ پاکستانی میرے اپنے خیال میں کہ پاکستانی جو ہے وہ بہت ذہین قوم ہے, اور وہ جو فیصلے کرتے ہیں ایز اے انڈیویجول جو فیصلہ کرتا ہے وہ عموماً صحیح ہی ہوتا ہے. اور وہ اگر اس چیز پہ مائل ہیں کہ جی ملک سے باہر جا کے مجھے اپنی سارے حقوق آزادیاں اور سہولیات مجھے مل سکتی ہیں, تو ان کو اس طرح سے روکنا یا کنونس کر کے روکنا بہت مشکل ہے. بالکل, تھینک یو. جی قید تنائی صاحب. جی دیکھیں عاصم بھائی, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کل پروگرام کیا تھا, ڈسکس کیا تھا کہ جو ہمارا برین ڈرین جو ہے وہ کیوں باہر جاتا ہے, اس کی وجوہات کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی تھی. آج ہم اس کے سولوشن کی طرف آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس برین ڈرین کو وہاں پہ روکا جائے. تو دیکھیں اس کے لیے ایک چیز تو یہ بالکل ہمیں اپنی مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ کیا اٹریکشن ہم ان کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس ملک کے اندر رہ سکیں. ایک بات یہاں بھی قابل ذکر ہے کہ دیکھیں جو حکومت ہے نا وہ بنیادی طور پر روزگار پیدا نہیں کر سکتی. آپ کی اس سلسلے میں یہ صرف عرض کروں گا کہ جتنی بھی روزگار اسکیمیں آئی ہیں, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا موجودہ وزیر اعظم روزگار اسکیم ہو, ان کو جس طریقے سے وہ قرضے آفر کرتے ہیں, تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کو قرضے ملتے ہیں اگر وہ ابتدائی طور پہ اپنے چھوٹے موٹے کاروبار بھی شروع کرتے ہیں تو 80% جو کاروبار ہیں وہ انیشیل 3 to 6 month جو ہے دے گون. تو آپ جو ہے وہ 80% جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے روزگار. اور پھر حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے, بلکہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس میں نجی ادارے اور بزنسز جو ہیں وہ پھل پھول سکیں, آپ کی انڈسٹریز پھول پل سکے, اور آپ کے جو ہے اس کے نتیجے میں روزگار پیدا ہو سکتا ہے. اب یہ اسٹرکچر ہے پورا, اب یہ اسٹرکچر جو ہے اس کو فارم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تاکہ ایسے ماحول وہاں پہ کریٹ ہو پاکستان میں جس میں آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک اصول خطوط پر سوار ہو سکے, کہ وہاں پر لوگوں کو روزگار ملے اور ان کو اس قسم کا روزگار ملے کہ وہ کمپیٹیٹیو ہو ڈیولپ کنٹری کے مطابق, تاکہ پھر ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیکیورٹی بھی جو ہے نا وہ منسلک ہے کہ اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ بھی جو ہے اس لیول پہ استوار ہو کہ کم سے کم ہر آدمی اپنے آپ کو محفوظ جو ہے سمجھ سکے. کیونکہ برین ڈرین کو روکنے کے لیے خالی معیشیتی مسئلہ نہیں ہے, سیکیورٹی بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ نوکریاں پیدا کی جائیں اور معاشی بہتری کے لیے ہم اپنی اپروچ ٹھیک کریں تاکہ آگے جا کے کچھ ایسے رزلٹ جو ہے ہمارے سامنے آ سکیں. لیکن موجودہ جو حالیہ پالیسی ہے وہ غلط سمت کی طرف جا رہی ہے, اور اس میں کوئی قابل ذکر جو ہے ہمیں کارکردگی حکومت کی نظر نہیں آ رہی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ برین ڈرین کو روکنے کے لیے نہ ہی ہمیں پچھلی حکومتیں نظر آئیں اور نہ ہی یہ حکومت نظر آ رہی ہے کہ برین ڈرین کو روکنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. رفیق صاحب میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں اپنے کلوزنگ ریمارکس دیں. برین ڈرین جو ہے وہ
अब एक इंटरनेशनल फिनोमिना बन चुका है। हम लोग ग्लोबल विलेज में रहते हैं। इवन जो यूरोपियन कंट्री हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, जिसमें बल्गारिया है, रोमानिया है, आपके फॉर्मर यूगोस्लाविया के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी लोग जो है ना इमिग्रेट करके यूएस और कनाडा आते हैं। जो नई हकीकतें हैं कि ये सवाल करना कि इसको रोकना, तो मैं अभी डिस्कशन के दौरान ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये सवाल करने से पहले हमें ये दूसरा सवाल करना चाहिए कि जो लोग बाहर जाते हैं उसी इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करते हुए क्या तरीका है कि कंट्री के जीडीपी में आप जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चक्कर तो यही है ना कि जो इकनॉमी, कंट्री की इकनॉमी इम्प्रूव करेगी तो जो नए जो लोग हैं जो इस वक्त एग्जिस्टिंग हैं वहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, आपका लॉ एंड ऑर्डर हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये सब चीज़ें बड़ा लॉन्ग टर्म है। डायस्पोरा जो है ना, जो बैठा हुआ है यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, उसको थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल जाए ना, तो वो छोटे सरमायाकारी अगर करता है वो बड़ा गेम चेंजर होगा। तो एक ही तरीका है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप इजाज़त दें लोगों को, लाइसेंस, परमिट, छोटे चीज़ों के लिए धक्के खाने से आप जो है ना उनको रोकें। और मैंने कल ही कृष्ण चंद्र का एक अफसाना पढ़ा, बेड़ी का पेड़, 60s में उन्होंने लिखा था इंडिया में, जिसके अंदर वो था कि वो एक शख्स के ऊपर जो है ना बेड़ी का पेड़ गिर जाता है तो फिर कितने जगह से फाइलें गुजरती है, और वो अब इंडिया में वो अफसाना भी बैन हो रहा है। तो ये बेड़ी का पेड़ का चक्कर हमारे साथ भी है। तो ये जो फाइलें जो इधर से XABCD से लेकर Z तक जो जाती है डिफरेंट डेस्क तक, वो चीज़ें अगर कम हो जाए, इवन बैंक अकाउंट खोलना, मैं 2 दफ़ा गया हूँ, एक दफ़ा जो है मेरा मैच नहीं कर रहा था आईडी कार्ड से मेरा फिंगरप्रिंट, तो मेरे पास टाइम नहीं था। सेकंड टाइम गया तो मैं वापस नादरा में गया, वहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट मैच कराया, लेकिन उसके बाद मैं बैंक में गया, एक दिन के बाद तो कहते हैं आपको सेम डे आना चाहिए। अब मुझे 3rd टाइम जाना पड़ेगा बैंक। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि बैंक अकाउंट नहीं, इस दफ़ा आप अकाउंट खोलिएगा तो अपनी पूरी चीज़ें ना अपने सेल फोन पे रिकॉर्ड कीजिएगा और आके हमें बताइएगा, ताकि हम अथॉरिटीज़ तक बात पहुंचाएं कि जनाब आप जो बातें करते हैं वो कितनी सच्ची हैं, कितनी हकीकत रखती हैं। जैसे रोशन अकाउंट के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ सीखा है। आज हम सोल्यूशन की बात कर रहे थे। रफीक साहब, आपको कुछ कहना है या मैं क्लोज करूं प्रोग्राम? नहीं, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम प्रोग्राम करने के बाद उसका सोल्यूशन भी दें, लेकिन क्या कहते हैं, तनकीद बराए तनकीद करके घर ना चले जाएं, तनकीद बराए इस्लाह भी कोई चीज़ होती है। तो कोशिश यही होगी, आप ये प्रोग्राम जो है capitaltvwashington.com पे भी देख सकते हैं, लाइव जो है आईफोन और एप्पल टीवी, अमेज़ॉन, फायर स्टिक और जितने भी हैं 31 के करीब IP बॉक्सेस हैं, उस पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। और अपनी आरा जो है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर दीजिएगा। हमें टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे बात करने वाले आम पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और अपनी अपनी जगहों पर जो है जिस मुल्क में भी वो रहते हैं उस मुल्क का भी सरमाया है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरे तमाम मेहमानों और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.